नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ 3 अहम अदालती ख़बरों से करेंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं, ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस या जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली अदालती ख़बर है खातून जज शाइस्ता कुंडी की अदालत से। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कचहरी से ये ख़बर सामने आई है, जिसमें हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, जो कि 9 मई के केस में कन्विक्ट हुए थे, लेकिन कन्विक्शन से पहले जो 26 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, जो लॉन्ग मार्च था, जो कि इस्लामाबाद जना एवेन्यू पर डी चौक के करीब पहुंचा था, उस 26 नवंबर के एहतजाज में सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुआ था उमर अयूब के खिलाफ। चूँकि उमर अयूब साहब 9 मई में कन्विक्ट होने के बाद रपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं, तो इस केस में वो पेश नहीं हो रहे थे। तो आज ख़बर ये सामने आई है जज शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत से कि उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दिया गया है और उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि इस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का केस है। इसी नोयत का नाज़रीन एक और मुकदमा भी है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कचहरी में, और वो मुकदमा और उसमें मुल्ज़मान हैं जनाब सोहेल अफरीदी साहब, उसमें मुल्ज़म है जनाब जुनैद अकबर साहब, और उसमें मुल्ज़म है जनाब अब्दुल गनी अफरीदी साहब। अब इस केस का पस मंज़र है, जैसे मैंने कहा कि ये भी 26 नवंबर का केस है। अदालत की तरफ से इस केस में जो DIG पुलिस हैं इस्लामाबाद के, उनको नोटिस किया गया था कि अभी तक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो चलान है वो अदालत में क्यों दाखिल नहीं किया गया, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चलान सबमिट क्यों नहीं किया गया। तो चलान सबमिशन के हवाले से अदालत ने जो DIG पुलिस को नोटिस दिया था, उस पर नाज़रीन ये हुआ है कि रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई पुलिस की तरफ से, DIG साहब की तरफ से, और उस रिपोर्ट की रोशनी में सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़, जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ और अब्दुल गनी अफरीदी हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ किया। लेकिन इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू की गई है। अब पूरी कहानी क्या है, जो DIG साहब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, उसमें यह कहा गया है कि मुल्ज़मान अदालत से वारंट हासिल किया गया था, लेकिन कोशिशों के बावजूद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, सोहेल अफरीदी साहब की और जुनैद अकबर साहब की। तो पुलिस रिपोर्ट में अदालत से दरख्वास्त की गई कि सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाए, और साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जहाँ तक चलान की बात है, तीनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चलान तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो चलान है 26 नवंबर के केस में सोहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और अब्दुल गनी अफरीदी के ख़िलाफ़ ये तैयार करके जल्द जो है अदालत में सबमिट करवा दिया जाएगा, जिस पर अदालत की जानिब से जो कार्रवाई है उसे 9 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अब तीसरी अदालती खबर नाज़रीन, चंद रोज़ पहले नाज़रीन पिंडी की अदालत ने एक फ़ैसला दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2025 में तहरीक इंसाफ नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमात उलमा इस्लाम फे, जिसमें फ़ारूक ताजी खोखर ने शमूलियत इख्तियार की थी, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, जिसमें PTI के कारकुन माजिद सत्ती, उस कत्ल केस में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, 10 लाख रुपए का जुर्माना किया। ना सिर्फ फ़ारूक खोखर को बल्कि उनके साथ 2 और मुल्ज़मान को भी अदालत की तरफ से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब नाज़रीन ये हुआ है कि इस सज़ा के ख़िलाफ़ फ़ारूक ताजी खोखर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू किया है, और जैसे सदाकत अली खान साहब, जो कि बेंच के सरबराह थे, जिन्होंने इस केस की समाअत की है फ़ारूक खोखर की अपील पर, उस पर अदालत ने अपील को मंजूर करते हुए तमाम जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब अपील में दरख्वास्त ये की गई थी कि अपील को एक्सेप्ट करके जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए और फ़ारूक खोखर को ज़मानत पे रिहा किया जाए।
اور عدالت کے سامنے اپیل میں یہ کہا گیا کہ جو سزا ہوئی ہے فرق کھوکھر کو وہ سزا غلط ہوئی ہے، چونکہ جائے وقوع پر جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن ماجد ستی کا قتل ہوا، فائرنگ کی گئی اس پہ، جائے وقوع پر فرق کھوکھر موجود نہیں تھے، ان کی موجودگی ریکارڈ سے ثابت نہیں ہوتی ہے، تو یہ غلط سزا دی گئی ہے، تو لہٰذا فوری طور پہ تو معطل کر کے ضمانت دی جائے اور الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے نچلی عدالت کا اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو عدالت کی طرف سے مدعی اور جو پروسیکیوشن ہے اسے نوٹس جاری کر کے مقدمے کی سماعت کو آئندہ تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین 3 عدالتی خبریں جن کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا تھی۔ ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ابھی یہیں پہ شیئر کر لیتے ہیں۔ ناظرین جو زیارت شہداء کو جو واقعہ ہے جس پر زیارت شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے، حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ان کے ساتھ معاہدے کی، ان کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی جو دھرنا کمیٹی تھی ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ طے پا گئے۔ نہ صرف مذاکرات طے پا گئے بلکہ معاہدہ بھی طے پا گیا۔ اب مطالبات جو تھے شہداء زیارت کے لواحقین کے، نہ صرف ان مطالبات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے بلکہ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ امن و استحکام کے لیے جو مشترکہ اقدامات ہیں اس پر بھی اتفاق کیا گیا ہے دونوں فریقین کی جانب سے۔ اور ساتھ میں جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ تھا کہ زیارت کا جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک، اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین بھی کیا جائے تاکہ سب کا احتساب ہو، جس کی غفلت ہے، جو رسپانسبل ہے اس کا جو ہے وہ اس کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا جو شہداء زیارت کے لواحقین کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن زیارت واقعہ کے حوالے سے انکوائری کر کے رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو مولانا صاحب کی جماعت کے رہنما عبدالغفور حیدری صاحب کی طرف سے جو ایک آڈیو نوٹ سامنے آیا جس میں وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینے کی تیاری کریں۔ اب یہ جو معاملہ ہے مولانا صاحب کا جو پچھلے دنوں شہداء سے متعلق سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اس مولانا صاحب کے بیان کو کسی نے انکریج نہیں کیا بلکہ تمام پرومیننٹ لوگوں کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے، اینکرز کی طرف سے مولانا صاحب کے بیان کی مذمت کی گئی۔ منصور علی خان صاحب بڑے تگڑے اینکر ہیں، بڑے دبنگ اینکر ہیں، ان کی طرف سے بھی مولانا صاحب کا جو بیان ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا اور کچھ ایسی باتیں بھی کہیں گئی کہ کیا مولانا صاحب اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے باہر کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، جو شہید ہوتا ہے اس قربانی کا، اس شہادت کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور وہ بات جس نے بھی کہی ٹھیک کہی کہ تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی۔ افواج پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں انہیں تنخواہ کام کی ملتی ہے، شہادت تو ایک جذبہ ہے، اور اتنا مطلب اس کا رتبہ ہے کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ لیکن بہرحال جو مولانا صاحب پہ اس پہ کرٹیسائز ہوا اس کو برداشت نہیں کیا گیا، حالانکہ خود مولانا صاحب کی جماعت کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا بیان جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے رپورٹ کیا گیا، تو بہتر یہ تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جاتی۔ بات غفور حیدری صاحب جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے تک لے گئے۔ اب جہاں تک دھرنے کی بات ہے، اس پہ حکومت کا موقف تو یہ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے رات ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ساتھ میں انہوں نے ایک بڑا ایک سافٹ ایک آپ یوں کہہ لیں موقف پہ لیا کہ بلکہ مولانا صاحب کو کنسیشن دیا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ شاید جوش خطابت میں یہ ساری چیز ہوئی ہے، ایسا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ لیکن ساتھ میں جو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب خود سمجھ جائیں کہ کیا مطلب کیا ہے، پیغام کیا دیا گیا اس اعلان کے اوپر آگے سے۔ لیکن ہمارے دوست حسن ایوب صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی اہم سیکیورٹی ذرائع کے ساتھ رابطہ کر کے جب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی آڈیو کے حوالے سے دریافت کیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ست بس ملا، اگر مولانا صاحب کی جماعت نے بھی شوق پورا کرنا ہے تو شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔
اب یہ معاملہ تھوڑا سا لنک بھی ہے، مولانا صاحب آزاد کشمیر کے انتخابات کی بات بھی کر رہے تھے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی کہ آپ نے اپنے حرمز کھلوا دی تو آپ آزاد کشمیر میں جو سڑکیں بند ہیں وہ بھی کلیئر کرا دیں. اصل معاملہ تو 12 سیٹوں کا ہے مہاجرین کی، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پہلے تو الیکشن ہوگا آزاد کشمیر میں، اور جب آزاد کشمیر کا الیکشن ہو جائے گا وہاں پر نئی حکومت تشکیل پائے گی، وہ حکومت آگے مہاجرین کی 12 سیٹوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرے. اور آئینی طور پر یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ جو مہاجرین کی 12 سیٹوں کے اوپر جو جھگڑا ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے، یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو شیخ خطابت میں چاہے جو مرضی کہتے رہیں، آپ ایک اس قسم کا آپ ایک سٹانس رکھیں کہ نہ آپ رائٹ پہ ہیں نہ آپ لیفٹ پہ ہیں، جس میں آپ کے موقف میں کلیئرٹی بھی نہ ہو، تاکہ انتخابات میں جو ہے ووٹ بینک جو ہے، جو ووٹ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں. کوئی کلیئر آپ سٹانس نہیں لے رہے. لیکن یہ حکومت کی جو میعاد تھی اس کی ختم ہونے سے پہلے، مطلب میعاد ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، نون لیگ بھی چلے اتحادی تھی. آج بلاول زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں تو پھر اپنے حکومت میں اپنے وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ کام آپ کر لیتے. یہ پھر کام آپ کو کر لینا چاہیے تھا. اگر آپ نے حکومت لی تھی، حکومت کیسے لی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے، جی بی کی حکومت وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ کو حکومت ملی، تو پھر آپ کو یہ کام کر دینا چاہیے تھا. اتنا درد، اتنی ہمدردی درد کی جگہ پہ، تو یہ پھر کام اسی حکومت کے دور میں آپ کو خود کر لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب تو یہ کام، اگر عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج دھرنے میں بیٹھی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تو ان کو قرار دیا گیا ہے، موقع دینا چاہیے لوگوں کو، عوام کو اپنے رائٹ آف ووٹ کا، اور اس میں وہ اپنے حکمران منتخب کریں. اور جو نئے حکمران آتے ہیں، چاہے نون لیگ آتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی آتی ہے، یا پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے اتحاد میں آتی ہے، یا وہاں پہ کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے، اس کے بننے کا انتظار کریں. اور جب وہ حکومت بن جائے اپنا مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے سامنے رکھ دے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. اب ناظرین جاتے جاتے ایک اور بھی چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں، جو ایران امریکہ جو کشیدگی ہے. اب اس کشیدگی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ رات ایک تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ اب روزانہ کی بیسس پہ بڑھائی جائیں گی. پیر سے اس فیصلے کا اطلاق ہو جائے گا. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. لیوی پر جو مطلب اماؤنٹ تھا 70 روپے کا ڈیزل پہ، اس کو برقرار رکھا گیا. پیٹرول پہ اس کو 80 روپے برقرار رکھا گیا. مہربانی ہے حکومت کی، بڑھا بھی سکتی تھی، پہلے بھی بڑھایا پچھلی مرتبہ، مطلب 10 روپے لیوی بڑھا دی، 4 روپے پیٹرول بڑھا دیا. لیکن اب یہ جو کشیدگی ہے، اس کشیدگی کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ایران کی طرف سے واضح طور پہ الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے کہ اگر امریکی حملے 2 سے 3 دن مزید جاری رہے تو پھر ایران خطے میں جو ہے وہ طبل جنگ بجا دے گا. اور ایران کی جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ تب تک جاری رہیں گی جب تک آبنۂ ہرمز کی جو ناکہ بندی امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے، یہ ناکہ بندی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد آبنۂ ہرمز جو ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے. ابھی تو حالات ایران امریکہ کے ایسے ہیں کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور کنفرنٹیشن کی جو صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس میں کمی نہیں دیکھی جا رہی.